अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 13 फरवरी है, 5 दिन हो गए। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता सियासी मंजरनामे से धुंध छटना शुरू हो चुकी है। बुनियादी तौर पर वो कंटूर सामने आ गए हैं कि किस रंग की और किस ढंग की हुकूमत होगी वफाक में और सूबों में। लेकिन अब इस हवाले से बहुत ही अहम सवालात मौजूद हैं, खास तौर पर वो लोग जो कि आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ निशानात के ऊपर इलेक्ट हुए, उनका फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़ाइम क्या है, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या फैसले किए। और इसी दौरान जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया था जमात की अमारत से, उसके साथ इत्तेहाद के हवाले से जो गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या ये काबिल अमल है, ऐसा ही होगा? और खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा? अब जिस किस्म के सवालात पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है बतौर अगले वज़ीर आला के वो वज़ीर आला होंगे खैबर पख्तूनख्वा के। इसके हवाले से बहुत सारे लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। किस बुनियाद के ऊपर, क्या सोचकर अली अमीन गंडापुर को चूज़ किया गया? ये एक सियासी जमात का इख्तियार है कि वो इलेक्ट होने के बाद, मैंडेट हासिल करने के बाद अपनी पार्टी में से जिसको चाहे वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद करे। लेकिन जाहिर है कि जो भी शख्सियत सामने आती है फिर उस शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर सवालात होते हैं। और फिर ये सवाल भी होता है कि ये शख्स ये अहलियत रखता है कि सूबे को, या फिर अगर मरकज़ में हुकूमत है तो पूरे मुल्क को बेहतरीन अंदाज से चला सकता है। इन तमाम सवालात पर आज बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल आखिर, जो सबको मालूम था कि एक नूरा कुश्ती चल रही है इलेक्शंस के दौरान, बढ़ चढ़कर बिलावल भुट्टो जरदारी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर। वो एंटी नवाज वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पंजाब में, वो तो नहीं मिला। लेकिन आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 दिन सर जोड़कर बैठने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, सुनिए। अभी हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, सब कहा कि क्लियर मैंडेट आएगा और क्लियर मैंडेट नहीं आया। ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं हुकूमत बनाऊं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू, हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे। लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो जरूर होगा, ताकि जो भी हमारे एतराजात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो भी तय किया जा सकेगा। और अपोजिशन लीडर में तो मेरे नहीं ख्याल में मैं बन सकूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों का रुख है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तरफ, जहां पर हुकूमत साजी के लिए फाइनल डिसीजन मेकिंग होनी है। शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फरमाया, वो भी सुनिए। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजॉरिटी, इसमें कोई दो राय नहीं, पीएमएन की, और मरकज में बतौर पार्टी हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। और अब हमारे आज़ाद जो मिलाकर, आज़ाद जो खड़े होते हैं उनको मिलाना हर पार्टी का हक है। मिलाकर हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पर 80 हम पे जा पहुंचे हैं। आज़ाद मेंबर जो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहते हैं, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। दीदा दिलेरी की इंतहा देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक तरीके से बदकिस्मती से जानी दुश्मन बन चुकी है, वो जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया आज़ाद उम्मीदवारों को, उनको दबाव, लालच, किसी भी तरीके से अपने साथ शामिल करने पर राजी है। ये सरीहन मैंडेट की चोरी है। आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग की, इसके ऊपर शेक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फाइनली जो डिसीजन आया था उसमें ये आज़ाद हैसियत में लड़े। लेकिन क्या इस तरीके से बनाई गई हुकूमत वो कोई जवाज रखेगी? क्या ऐसी हुकूमत मजबूत होगी? क्या ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकती है एक ऐसा वक्त जबकि पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा रहा है? दुनिया भर की हुकूमतें अब बाकायदा पोजीशन
ایکشن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ اس بات پر پر یقین ہے کہ جو مبصرین ہیں, لوکل میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس نے اور سیاسی جماعتوں نے جن بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی وہ بڑی حد تک درست ہے اور ان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز ہیری ٹرومن بلڈنگ واشنگٹن ڈی سی میں جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر, انہوں نے بھی انہی تحفظات کا, انہی خدشات کا اظہار کیا. اور ایک ایسا وقت جس وقت پاکستان کے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہیں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کمیشن قرار دیا جا رہا ہے, تو پھر ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں 7 نئے نوٹیفیکیشن, اور ابھی تک ہم یہ دیکھنے سے قاصر ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نون لیگ کے علاوہ کسی بھی جماعت کے ایم این اے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو کہ ہاں یہ ایم این اے منتخب ہو گیا ہے. یہ بھی ایک نیا سوال ہے ایک ایسے وقت میں جب آپ پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہوں. اسی دوران اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے بھی ملاقات کی, وکلاء کی ٹیم کی بھی ملاقات ہوئی, اور اس کے علاوہ صحافیوں کی بھی غیر رسمی گفتگو ہوئی عمران خان صاحب سے. اس کے بعد رؤوف حسن صاحب نے اپنی پارٹی کے حوالے سے جو فیصلے لیے گئے ہیں بنیادی ان کے اوپر گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا, سنیے. ہماری پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کولیشن بنائیں گے, اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے. تو بنیادی طور پر دو باتیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آئیں کہ مرکز میں اور پنجاب میں مجلس وحدت مسلمین کے بینر کے نیچے اس میں شامل ہو کر ان کے ساتھ پارلیمانی اتحاد بنا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے طور پر نہیں بلکہ ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز کے طور پر کام کریں گے. کیا ایسا کرنا ممکن بھی ہے؟ کیا ان جماعتوں میں اس حوالے سے پذیرائی بھی موجود ہے؟ کیا یہ بات طے ہو چکی ہے؟ یہ سوال موجود ہے. لیکن لطیف کھوسہ صاحب, آخری گفتگو جو میں آپ کو آغاز میں پروگرام کے سنوانا چاہتا ہوں, لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آج گفتگو کی انہی معاملات کے حوالے سے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد حیثیت میں الیکٹ ہونے والے اراکین ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. ہم نے جتنے آزاد نامزدگی دیے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا, اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی, نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے نہ اسے اختیار ہے. یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا. ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے, انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا, لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا, ووٹ عمران خان کا تھا. اب ڈیورنگ دا پروگرام میں آپ کو کچھ بہت ہی انسائٹ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کچھ مانگ رہی ہے مسلم لیگ نواز سے, اور اگر یہ سب کچھ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے کمٹمنٹ کر دے گی تو پھر جو دیگر اتحادی ہیں ان کا کیا ہوگا, ایم کیو ایم کا کیا ہوگا. ایم کیو ایم کے کچھ اہم اراکین وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں, اسلام آباد آئے ہیں. ایم کیو ایم کس قسم کی ڈیل چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی. آغاز میں میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف قانون دان اظہر صدیق صاحب. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان ہاشمی صاحب, اور آغاز گفتگو کا کریں گے کیسر شریف صاحب جو کہ سپوکس پرسن ہیں, ترجمان ہیں جماعت اسلامی کے. کیسر شریف صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ لوگوں کا بینر یوز کرنے کا فیصلہ کیا, استعمال کرنے کا خیبر پختونخوا میں, اور آج یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپ جو 2 نشستیں تھیں آپ کی خیبر پختونخوا میں وہ بھی ان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, نمائندگی آپ کی خیبر پختونخوا میں ختم ہو گئی ہے. کیا آپ لوگوں کے درمیان یعنی کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پارلیمانی اتحاد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب. دیکھیے, جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی کافی دنوں سے رابطے میں تھی, ان کی قیادت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا جس پر جماعت اسلامی نے غیر مشروط طور پر ایک مثبت جو ہے وہ رد عمل دیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ اگر آزاد امیدواران کو کچھ تحفظ چاہیے ہے تو جماعت اسلامی اس حوالے سے بالکل مثبت جو ہے وہ جواب دے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے, اس معاملے کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی. لیاقت بلوچ صاحب اس کے سربراہ تھے, اور ان کے ساتھ پروفیسر محمد ابراہیم صاحب اور عنایت اللہ خان صاحب جو ہمارے کے پی میں سینئر منسٹر رہے ہیں وہ شامل تھے. کل بھی رابطے ہوتے رہے, بریسٹر گوہر صاحب سمیت علی امیر گنڈا پور صاحب اور
आजम सवाती साहब ने भी रब्ता किया, लेकिन बाज़ाब्ता जो पहली मुलाकात है वो आज हुई। उस मुलाकात में सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए पैदा हुई कि पहले जब फोन पर रब्ता किया गया तो कहा गया था कि मरकज में और केपी में जो है वो इस हवाले से इत्तेहाद का मामला करेंगे, लेकिन आज जो है वो सिर्फ केपी की बात की गई, जिस पर जमात इस्लामी के कायदीन ने ये जवाब दिया कि इस पर हम मुशावरत करके उसके बाद कोई हतमी जवाब जो है वो आपको देंगे। अभी तक पीटीआई के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ और अभी इसके हवाले से मुशावरत होना बाकी है, लेकिन पीटीआई की तरफ से चूंकि ये ऐलान सामने आ गया तो हम ये समझते हैं कि ये ऐलान उनकी तरफ से अभी कबल वक्त है। जब बात आगे बढ़ेगी, जमात इस्लामी अपना कोई रिप्लाई देगी तो उसके बाद कोई TOR वगैरह कोई चीजें तय होंगी कि दोनों जमातें एक दूसरे से क्या चाहती हैं और क्या ताउन कर सकती हैं। यानी आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जो प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान के नाम से मंसूब एक बयान चल रहा है कि जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकन कोई जवाज़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। एक तरफ बाप की बातचीत भी चल रही है, हाफिज नईम साहब ने जिस तरीके से कराची में अपनी सीट को सरेंडर करने का ऐलान किया उसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये कुछ ही लोगों में ये ज़र्फ होता है कि वो इतनी सच्चाई आकर कैमरे के सामने बयान करें, वो अप्रिसिएशन चल रही है। और यहाँ पर इस बात से तासुर ये मिल रहा है कि आपको इत्तेहाद अगर चाहिए तो फिर आपको हर जगह चाहिए और दीगर किसी जमात के साथ तहरीक इंसाफ इत्तेहाद ना करे, MWM को साइडलाइन कर दे, सिर्फ जमात इस्लामी हो तो हम राजी हैं वरना हम राजी नहीं हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये आपके जुमले हैं जो आप कह रहे हैं, जमात इस्लामी के ये अल्फाज नहीं हैं। जमात इस्लामी का बड़ा वाज़ेह और दो टोक मामला ये है कि जो बात आज मीटिंग में की गई है उस पर अभी हमारी मुशावरत होना बाकी है। उसके बाद हम कोई हतमी जवाब जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को देंगे, क्योंकि जमात इस्लामी ने इस तरह का कोई तकाजा नहीं किया जो आपने कहा, और ना ही हमने किसी और मामले पर या किसी और पार्टी के हवाले से अपनी किसी मीटिंग में उनसे गुफ्तगू की है। जैसे ये हमारी मुशावरत मुकम्मल होगी हम इस हवाले से जरूर पीटीआई की क़यादत को आगाह करेंगे इंशाअल्लाह। कैसर साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिला था, इस वजह से मैंने ये बात की क्योंकि आपने कहा कि बातचीत चल रही थी और आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये मरकज और सूबे दोनों जगहों पर ये इत्तेहाद होगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने ऐलान किया तो आपको एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ऐलान कर दिया, लिहाजा ये बात क्योंकि तय नहीं हुई थी, ये बात मुख्तलिफ हो गई, तो फोन पे जो बात हुई थी वो मुख्तलिफ थी और अब जो बात हो रही है वो मुख्तलिफ है, लिहाजा अभी इसके ऊपर मजीद बातचीत होगी। अभी खारिज इम्कान नहीं है कि आपका इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल हो सकता है। ईसा नकवी साहब, ये बिल्कुल कबल वक्त जाहिर है उनकी तरफ से ऐलान आ गया। हमारी अभी मुशावरत होना बाकी है, उसके बाद हम बाज़ाब्ता इंशाल्लाह मीडिया को भी आगाह करेंगे जो भी इस मामले पर पेशरफ्त होगी। इस वक्त तक क्लियर और कैटेगोरिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी का अभी पीटीआई से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, वो चीज़ अभी ज़ेर गौर है, अभी मुशावरत होना बाकी है। हम बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की जो क़यादत हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू कर रही है उसको इंशाअल्लाह ताला आगाह करेंगे और मीडिया को भी इंशाअल्लाह हम बाज़ाब्ता इस हवाले से आगाह करेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मुबहम ना हो और वाज़े और क्लैरिटी के साथ हमारा जो मैसेज है वो अवाम तक भी पहुंचे और पीटीआई की क़यादत तक भी पहुंचे। सही। कैसर शरीफ साहब मेरे साथ रहिएगा। रेहान हाशमी साहब को शामिल करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा, मेंबर राब्ता कमेटी भी है। रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान, अब जो आपकी जमात है, आपने कुछ वादे किए थे, जाहिर है कि एक तो सवाल उठ रहा है कि कराची में जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, GDA है, बाकी जमातें हैं वो इस इंतखाबात में धांधली की शिकायत कर रही, लेकिन बहरहाल अभी अल्टीमेटली जो हमारे पास नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, उसमें आप कराची की सबसे बड़ी जमात हैं। कराची का मैंडेट जो है वो जिस भी तरीके से ये लोग कोई भी जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती या ये साबित नहीं हो जाता, आप कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कुछ वादे किए थे, उन वादों के ऊपर कुछ साए मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि जो आईनी तरमीम है वो तो अब बिल्कुल मुमकिन नहीं होंगी क्योंकि हमें मालूम है कि 2/3 अक्सरियत वाला इत्तेहाद जो है वो वजूद में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हुकूमत को वोट दे देंगे, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देंगे, लेकिन हुकूमत में नहीं बैठेंगे, सिर्फ आईनी ओहदे रखेंगे और उसमें गवर्नर सिंध का जाहिर है कि वो ओहदा है और अब एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सिंध में। आपके लिए ये काबिल अमल और काबिल कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں نقوی صاحب، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ حالیہ ہونے والے الیکشن میں ایم کیو ایم نے اپنے اس مینڈیٹ کو، جس کو نہ صرف ماضی میں وہ ثابت کرتی رہی، ایکسرسائز کرتی رہی، اور کچھ عرصے کے لیے، ایک ٹینیور کے لیے وہ اس سے چھین بھی لیا گیا، ہم نے اس کو دوبارہ ریگین کیا ہے. اچھا، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ جو ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کو جگہوں پہ اعتراضات تھے ہیں، جس پہ ٹریبیونل پہ بھی گئے ہم، جوڈیشری بھی موجود ہے، تو دروازے تو کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے، اور ہم نے بھی کچھ جگہوں پر اس کو ٹریبیونل کو اپلائی کیا ہوا ہے. آپ کی بات درست ہے نقوی صاحب کہ جو سچویشن کریٹ ہو کر آئی ہے اس میں ایم کیو ایم کا جو مطالبہ رہا، اور جس کی بنیاد پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز بشمول پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہ صرف ان مطالبات کی بنیاد پر اتحاد ہوا بلکہ تحریری معاہدے بھی ہوئے، اس میں ہمارے چیدہ نکات ہیں. روٹ لیول ڈیموکریسی، آرٹیکل 140A کا اطلاق، اور جس طرح کے سندھ میں اربن ایریاز میں تقریباً 8-10 سالوں سے پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم اربن ایریاز میں نہ ملنا، اور پروونس اس کو کنسنٹریٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، تو اس کو مشروط کر دینا، پروونشل فائنانس کمیشن کو این ایف سی سے مشروط کر دینے والے مطالبے ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہی ہونے ہیں. ایک تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ ہم جہاں پر جو سلوگنز ہمارے تھے اور جو ہمارا آبجیکٹو تھا اور ہے کہ وہ پورے پاکستان بھر میں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں اور دیہات کے کونسلرز کو امپاور کر دینا، اور اگر آپ جمہور کی بات کرتے ہیں تو نچلی سطح تک جمہوریت کا ارتقاء ہونا چاہیے، اس کا ڈیلیگیشن بھی ہونی چاہیے، تو وہ 2/3 کے بغیر ممکن نہیں ہے. ابھی آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے، اور اس میں یہی مشاورتی عمل ہو رہا ہے. جو گیون سچویشن ہے، اس گیون سچویشن میں ایم کیو ایم وہ کیا چیز ہے جو آپٹ کرے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو مفاہمتی عمل جس کا آغاز ہوا اور اس کو تقویت اس وقت ملی جب ایم کیو ایم کے مطالبے کے اوپر ری سینسس کروائے گئے، اور اس ری سینسس کے نتیجے میں تقریباً 75 لاکھ نفوس کی آبادی جو ہے وہ گن لی گئی، بازیاب کرا لی گئی. کیونکہ ہمیں ابھی بھی اعتراض ہے اس پر کہ 75 لاکھ نہیں بلکہ تقریباً 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کی آبادی ہونی چاہیے. بہرحال اس مفاہمتی عمل کی تقویت کے بعد جو فردر ہماری ان سے مفاہمت ہوئی وہ اس بنیاد پر ہوئی، مشروط ہوئی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. اور ابھی صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ بھی کرنی ہے گیون سچویشن میں رہتے ہوئے. صوبے کا معاملہ تھا، ہمارا زیادہ تر کنسرن صوبے سے تھا، لیکن کیونکہ صوبے میں پیپلز پارٹی اپنی حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ 15 سال سے ہم یہی گلہ کرتے آ رہے ہیں کہ اقتدار اور ڈرائیونگ سیٹ پیپلز پارٹی. مجھے یہ بتائیں ریحان بھائی، یہ بتائیں کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہوگا، گورنر بھی انہوں نے مانگ لیا ہے، میئر بھی ان کا ہوگا، آپ کس چیز کے لیے ووٹ دیں گے؟ آئینی ترمیم بھی آپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ٹرکی چیز ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جس کے اوپر بھی مشاورتی عمل جاری ہے. ہم نیشنل فائنانس کمیشن کے معاملات ہوں، کیونکہ وفاق سے ہی آتا ہے پروونسز میں، اور پروونس اگر نہیں کر رہا تو پروونس کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ کیونکہ یہ ہمارا مطالبہ بنیادی طور پر دیکھیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے کچھ نکات کے اوپر وہ ایگری نہ ہوں، مگر کچھ ایسے نکات ہیں جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کی لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے ہیں، تو پوائنٹ آف کامن انٹرسٹ تو ڈیولپ ہو سکتا ہے نا کہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ. وہ جو آپ کے نکات ہیں وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. بریک پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سب سے پہلے اظہر صدیق صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جماعت اسلامی کو کس قسم کا سرپرائز دیا، وہ گڑبڑا گئے ہیں، اعلان آپ نے کر دیا، کیا اس سے پہلے مکمل طور پر ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اظہر صدیق صاحب، بریک سے پہلے آپ نے سنا کیسر شریف صاحب نے تو سٹوری تبدیل کر دی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے خیبر پختونخوا میں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی اتحاد نہیں ہوا. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ بہت شکریہ کیسر، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، بڑا پیار ہے. دیکھیں یہ تو یاد رکھیے گا اپنا خیبر پختونخوا کے اندر ہماری میجورٹی ہے اور 2/3 اکثریت سے زیادہ ہے. ہمیں ویسے کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں، چونکہ جماعت اسلامی نے بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ دیا ہے
उन्होंने उस पॉजिटिव एटीट्यूड को सामने गौरव फंडो यार जी अजहर सिद्दीक साहब, बार उन्होंने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है। पॉजिटिव एटीट्यूड आप इस सेंस में कह सकते हैं कि हाफिज नईम साहब ने या बाकी लोगों ने आप देखा, उन्होंने पीछे हटे, सच बताया, एक एक चीज सामने। इस तरह मुतहदा मजलिस मुस्लिमीन ने बड़ा पॉजिटिव सारा इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर इतना कुछ सारा कुछ सामने रख दिया। तरीके लब्बैक पाकिस्तान भी, अब तो चीजें यानी प्राइवेट लोगों ने यानी इंडिपेंडेंट लोगों ने सारा कुछ खुल के सराहना दिया, जो कि जमात इस्लामी इस वक्त प्रिंसिपल स्टैंड लेकर आई है। अब वफाक वाला या बाकी चीजें हमारी डिस्कशन होती रहेंगी, हमारी इंटरनल है, और हमने जमात इस्लामी के साथ हर हालत में चलना है। इनके साथ जमात इस्लामी से पहले भी आपको पता है हमारा इत्तेहाद रहा है, और अब भी हम इत्तेहाद रखना चाहेंगे। हम हर उस पॉजिटिव सियासी जमात के साथ चलना चाहते हैं कि जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है। तो इसलिए हमें कोई इनसे इतनी प्रॉब्लम या इतनी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, और इनके साथ जो बाकी मामला है वो भी जल्द तय हो जाएंगे। इसमें वो ठीक है, मोडालिटीज तय होने वाली हैं, को टीओआरस तय हो जाएंगे आपस में। लेकिन वफाक में भी मेरा ख्याल है जो मेरे तक जो इतलात है, वफाक तक भी चलेंगे, सुबह पंजाब में भी चलेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा भी साथ चलेंगे। और अगर सुबह सिंध वगैरह बाकी जगहों पर भी देखना हो तो वो भी देखा जाएगा। वो कोर कमेटी या जनाब इमरान खान साहब तय करेंगे। ये नहीं कि आपके लिए अभी ये मामला ज़ाहिर है कि परेशानी का नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हो जाएगा। कैसर शरीफ साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, वरना फिर मैं मौजू जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ूं इसी मामले पर, इत्तेहाद के मामले पर। कैसर शरीफ साहब, देखिए, ये अजहर सिद्दीक साहब की बात बिल्कुल ठीक है, और अजहर साहब बड़े अच्छे तरीके से कानूनी अमूर को भी जानते हैं, समझते हैं। जो बात उन्होंने की है, जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले दिनों में मिल बैठ के कुछ चीजें हो सकती हैं। जमात भी इस पर मुशावरत कर रही है, यकीनन पीटीआई भी मजीद इस पर मुशावरत कर रही है, और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है दोनों पार्टियों के लिए बैठना और बात करना और इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग करना। बहरहाल ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। और जिस तरह अजहर सिद्दीक साहब ने इस चीज का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में हम मरकज में, पंजाब में और सारी चीजों पर, यह भी 100% मुमकिन है इस तरह हो जाए, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और ये भी मुमकिन है कि केपी पर अंडरस्टैंडिंग बने, और इस चीज के बड़े कम इम्कानात है कि कोई ऐसी चीज जो है वो बज़ाहिर ना हो सके। इस पर हम मुशावरत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को भी आगाह करेंगे और मीडिया को भी आगाह करेंगे इंशाल्लाह। सही। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइए कि आज कमर दिलशाद साहब का जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनका बयान आया कि कोई नशिस्त ना जीतने वाली जमात में भी आजाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। ये गालिबन उस पैराए में बात थी कि जमात इस्लामी जो है उसके पास खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि अब कोई नशिस्त नहीं रही, तो इस वजह से गालिबन उन्होंने ये बयान दिया। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? लतीफ खोसा साहब जो कह रहे हैं जहेज के सामान पे अब हम जीत के आ गए हैं, तो अब आप लोगों का बनेगा क्या? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, कमर दिलशाद साहब आपको पता है निगरान हुकूमत कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका है, और वो जहां बैठते हैं हमें भी पता है कहां वो बैठना उठना है उनका। लेकिन उन्होंने एक बात जब कह दी कोई नशिस्त नहीं जीतना, इसका मतलब है जमात इस्लामी का जिक्र अगर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन कब हुई है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसने कहा नहीं है अपनी सीटें रख सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन नहीं है। उसी प्रिंसिपल को अगर सामने रखें, और मैं बताता चलूं ये आज लगा हुआ था लाहौर हाईकोर्ट में कि जो सेक्शन 215 है ना, ये अल्ट्रा वायरी है आर्टिकल 17 के, यानी वो इंटरेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ये दो चीजें हैं जिसमें पहले बैन करने के लिए आर्टिकल 17 लगाता है। तो सियासी जमात बैन कब हुई है? सियासी जमात अपनी जगह पर मौजूद है, और हमने और ये 15 तारीख के लिए केस किया है। और अब जहां तक सलमान राजा वाला मामला था, वो ये था कि फॉर्म 33 में नाम शामिल करें पीटीआई का, वो रिजेक्ट कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी है कमर दिलशाद साहब ने, जो मेरी बात जो खोसा साहब बात कह रहे थे, वो बात मैं आज से नहीं कह रहा, आपके साथ कई दफा प्रोग्राम में मैंने ये बात बड़ी खुल के की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी सीटें मिलेगी। अगर फर्ज करे कोई डाउट भी हुआ, तो हमने कोलिशन हमारी साथ आ गई, जमात इस्लामी आ जाएगी, तहरीक अब मुतहदा मजलिस मुस्लिमीन आ जाएगी, तो इसलिए कोई डाउट। लेकिन एक बात का जवाब मैं देना चाहूंगा, एमकेएम में दोस्त ने भी जो कि बात की है, मैं चाहूंगा साथ उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, तारीखी तौर पर हमने देखा है
کہ ایم کیو ایم دیکھیں اس کو سیاسی طور پر سمجھنا ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ ایک مفادات کی سیاست کرتی ہے اور ہر حکومت کا وہ حصہ رہتے ہیں. یہ جو آئینی پیکج اور یہ ساری باتیں ہم ارشاد راہ سے سنتے آئے ہیں, 17 مہینے یہ رہے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ, کیا کر لیا اس نے؟ ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ چونکہ ہم بھی ترمیم نہیں کر سکتے تھے, ہمارے ساتھ بھی وقت گزارا. جب دیکھا کہ مفادات کچھ اور ہیں, اشارے کہیں اور سے آئے ہیں, تو ان اشاروں پہ عمل کرتے یہ چلے گئے. باقی اب لوگ اور بڑی زبردست فافر میں ایک پروگرام. صحیح. اچھا اظہر صدیق صاحب, اس کا جواب میں ان سے بھی لوں گا, لیکن میرے خیال میں تو ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہی کرتی ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت بنائے. اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑتا. ایک دوسرے کو بلیم مت کریں نا, پھر ایک دوسرے کو بلیم مت کریں. صحیح, ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہے پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ کس طریقے سے سوٹ کرتا ہے. حسن مرزا صاحب آپ موجود ہیں نا ہمارے ساتھ؟ حسن مرزا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ ڈائل کریں حسن مرزا صاحب کو. اس دوران جو ہے وہ ریحان ہاشمی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب, آپ نے گفتگو سنی. اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو مفادات کی سیاست کرتے ہیں, آپ کا فائدہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے تو آپ چلے گئے ہیں, کہیں بھی آئے گا. ویسے تو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے تو ویسے ہی ان کو بتا دیا اور شاید ان کو میموری ریکال کروا دی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی جماعتیں یا پی ٹی آئی خود کوئی جمعے کا خطبہ پڑھانے کے لیے الیکشن لڑی ہے؟ وہ بھائی حصول عہدہ کے لیے, حکمرانی کے لیے, اقتدار کے لیے, حکومت بنانے کے لیے, توڑ جوڑ کے لیے کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کرتی ہے تو کیوں برا لگتا ہے بھائی؟ اور جہاں تک تعلق ہے ایٹراسٹیز کا, یہ اشارے کی بات کر رہے ہیں, تو 2018 میں کس نے اشارہ دیا تھا ان کو کہ ہماری سیٹیں چھین لی گئیں؟ اور جس طریقے سے آج یہ بھاگ دوڑ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اس وقت 2018 میں ہماری دعائیاں نہیں سن رہے تھے. تیسری چیز یہ کہ ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے کہ جس کے اپنے سیاسی لیگل دفاتر بند ہو گئے تھے, لاشیں اٹھاتے رہے, ایٹراسٹیز مارجنلائزیشن کو سہتے رہے. تو یہ تین دہائیوں سے تو ہم سہتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ایک اور میرا نقطہ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے 75 لاکھ افراد کے اضافے کی بات کی ہے جس پہ ہمیں ابھی بھی اعتراض ہے. تو یہ کراچی کی آبادی کو گننے کے معاملے کو ایم کیو ایم ہی تو اٹھا رہی تھی مستقل, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ مفاہمت کا عمل اگر یہ پی ٹی آئی کے دوست کرتے تو ہم ان کو دونوں ہاتھ سے سلام کرتے, یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کرتی. اور ایک اور نقطہ دیکھیں, اگر تو ایم کیو ایم کا یہ نقطہ غلط ہے, آپ اس کو ابھی آپ کے پروگرام میں نقوی صاحب بیٹھ کے رد کر دیا جائے کہ ہم یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم اگر اربن ایریاز کو سندھ میں نہیں دی جا رہی تو یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ اور اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی طریقہ کار وضع کرنا بری بات ہے. تو یا تو آپ بول دیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, یا اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ساتھ دینا چاہیے, اور ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے تو وہ علیحدہ چیز ہے. صحیح. اچھا ہاشمی صاحب آپ کی بات کا جواب دینا بھی چاہتے ہیں اظہر صدیق, لیکن پہلے مجھے حسن مرزا صاحب کو شامل کرنے دیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. حسن مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو گفتگو کی, جو کیمپین چلائی بلاول نے, اینٹی نواز جو ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کر رہے تھے, شیر خون چوستا ہے, چوتھی بار سلیکٹ کیا جا رہا ہے, انسٹال کیا جا رہا ہے. اور شہباز شریف کے متعلق تو آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ لکیر کا فقیر ہے, ہمیں لگتا تھا اس کو کام کرنا آتا ہے. آج آپ انہی کو ووٹ دے کر راضی ہو گئے کہ آپ ان کو حکومت میں لے آئیں گے, وزیر اعظم بنا دیں گے. یہ کون سا طرز سیاست ہے؟ دیکھیں, بہت شکریہ جی. دیکھیں, آپ بتا دیں کہ اس وقت ملک کو کرائسس سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے, بتائیں. پیپلز پارٹی کو اپنا شیئر مانگ رہی ہے, کوئی پاور شیئرنگ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کو ان سے مفاد لے رہی ہے. اس وقت ملک کے اندر جو کرائسس ہیں اس میں اگر ہم اس سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی میں مددگار ثابت ہوں پھر ہم ٹھیک ہے. ہم اپوزیشن تھے, ہمارا ایک نیریٹو تھا, ہے اور رہے گا. جو ان کی غلطیاں تھی, کوتاہیاں تھی, اس کو پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن کمپین میں اپنا بیان کیا. کیا وہ غلط ہے؟ یا آئندہ ہم کوئی ان میں ضم ہونے جا رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں آئندہ اگر وہ غلط کریں گے تو ہم انہیں غلط نہیں کہیں گے؟
سر جب تک اقتدار میں 9 اگست تک کا ٹریک ریکارڈ پی ڈی ایم بننے کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد 9 اگست تک تو آپ نے بالکل کچھ نہیں کہا. 9 اگست کے بعد راہیں جدا ہوئی, جدا ہوتے ہی ایک دوسرے کی اوپر تنقید جو ہے اس کے نشتر برسانے شروع ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ حنیف عباسی صاحب نے بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا بھٹو مر گیا ہے. پھر وہاں سے سندھ سے کیا جواب آئے. بات یہ ہے کہ یہاں پر جو انڈیپینڈنٹس کو ووٹ ملا ہے اس میں عمران خان کا ووٹ بینک ضرور شامل ہے, لیکن بہت سارے لوگ انہوں نے پاکستان کے اس طرز سیاست کو مسترد کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا بڑا نقصان کیا. اتنی بڑی سیاسی جماعت پنجاب میں, اتنی بڑی پریزنس رکھنے والی, وہ آج نون لیگ کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے ہی یہاں پر کھڑی ہے نا. دیکھیں ہمارا یقیناً نقصان ہوا ہے, پولیٹیکلی ہم نے نقصان کیا ہے, لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے نقصان ہو یا فائدہ ہو, آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ ہارس ٹریڈنگ کی طرف جا رہی ہے, اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, نہ ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے, نہ خرید و فروخت میں حصے دار بن رہی ہے. آج بھی آپ خوش نہیں ہیں. سر جو خرید رہے ہیں ان کو ووٹ تو دے رہے ہیں. سر میری یار سنیں نا, ہمارے پاس کیا آپشن ہے, میں نے تو آپ سے پوچھی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ بتا دیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں, کہ جس کو الیکٹ کیا ہے, اگر آزاد کے طور پر اگر آپ کو اخلاقاً یہ بات معلوم ہے کہ وہ پی ٹی آئی بیکڈ تھے, خیبر پختونخوا میں ان کو نہ چھیڑا جائے اور یہاں پر ان کو ایک تگڑی اپوزیشن کرنے دی جائے. آپ لوگوں کے پاس نمبر تو پورا ہے, آپ ان کے آزاد امیدواروں کو توڑنے کے لیے جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا. آپ ان کو یہ بتائیں کہ ڈونٹ ڈو دس. آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ اپنا جو ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, حکومت بنائے. ہم نے کل ہماری سی ہوئی, اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کمیٹی بناتے ہیں جو ساری پولیٹیکل پارٹی سے ڈائیلاگ کرے گی اور بہتری کی طرف ہم کوشش کریں کہ ہم نکلے. ساتھ ہی خان صاحب کا بیان آ گیا جی کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم ان کو ساتھ ملانا بھی نہیں چاہتے. اب ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ملائیں, ہم کہتے ہیں کہ حکومت بنائے, جو بھی بنا سکتا ہے بنائے. پیپلز پارٹی اسی کا ساتھ بھی دے گی, اس کو ووٹ بھی کرے گی اور اس سے لے گی بھی کچھ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. پی ٹی آئی بناتی نہیں ہے, نون لیگ بنا رہی ہے, وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے, تو آپ اس سے ان کو لائن پہ لیں, ان سے بات کریں, اور اگر وہ کوئی جواب دے تو وہ دے نا. ہم تو ہارس ٹریڈنگ نہیں کر رہے, ہم تو اس کا حصہ نہیں ہے. ہم اس ملک کو کیا بند گلی میں لے جا کے چھوڑ دیں, ہم اس ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کر چلے جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. یعنی آپ اس صف میں کھڑا, میں آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو, آپ کی پارٹی کا ٹریک ریکارڈ, بیک گراؤنڈ, میں ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. میں ایک آئین کی خالق جماعت کے رکن سے بات کر رہا ہوں. میں جمہوریت کے اور جمہوری اصولوں کے لیے کھڑے رہنے والے لوگوں کے نمائندے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ بھی تو اتحادی بن رہے ہیں نا, آپ بھی تو ووٹ دے رہے ہیں, تو وہ ووٹ اگر ان لوگوں کا بھی لینا چاہ رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا ہے, تو آپ کے لیے یہ قابل قبول ہے. آپ کا نمبر آنے سے ان کا نمبر پورا ہو جاتا ہے نا. دیکھیے ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کا ووٹ توڑے. ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے کہ کسی کے ووٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جو مینڈیٹ جس نے قوم نے دیا ہے اس کو اس کے مینڈیٹ کے مطابق کام کرنا چاہیے. قطعاً ان کا ووٹ نہیں توڑنا چاہیے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا, اس کی مذمت کر سکتے ہیں اس عمل کی. ایگزیکٹلی میں یہی چاہتا تھا کہ آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. بہت ہی اہم معاملات, خیبر پختونخوا جو علی امین گنڈا پور کی چوائس ہے وہ, اور پیپلز پارٹی جو کچھ مانگ رہی ہے, اس میں یہ ایک ویک کولیشن کیسے چل سکے گی, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کی سیاسی گتھی اب آہستہ آہستہ سلجھ رہی ہے, لیکن جب وہ سلجھ کر جو صورت سامنے آ رہی ہے وہ کوئی پائیدار صورت نہیں ہے. وہ مسائل کے حل کی طرف بڑھنے والی تگڑی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مسائل کا شکار ہوگی. ریحان ہاشمی صاحب, اب یہ جو حکومت سازی ہے, ابھی تک اس تک رہتے ہیں نا, کہ حکومت سازی میں اب ہمارے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف وہ کسی بھی بینر کے نیچے, یا اگر ان کا لیگل سٹیٹس آ جاتا ہے. پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نواز, اور مرکز میں بھی مسلم لیگ نواز. بدلے میں پیپلز پارٹی نے بھی کچھ مانگ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ صدر بھی ہمارا ہوگا,
چیئرمین سینٹ بھی ہمارا ہوگا, اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہمارا ہوگا, چاروں گورنر بھی ہمارے ہوں گے, ہم ووٹ دیں گے, کچھ اور نہیں لیں گے, پیچھے بیٹھ جائیں گے. اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایم کیو ایم کا ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے, تو یہ آپ جب آپ لوگ جڑیں گے, آپ لوگوں کے لیے یہ فارمولا قابل قبول ہے جو ڈیمانڈز پیپلز پارٹی نے رکھ دی ہیں؟ اب دیکھیں, جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت ہی ٹرکی سچویشن تو موجود ہے. پیپلز پارٹی کی اپنی ڈیمانڈ ہے, اگر وزارتوں کے حوالے سے, دیگر حوالے سے, کیونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے ہماری تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رہا ہے. ہماری یہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کو مشروط کر دیا جائے این ایف سی کے ساتھ. وزارتوں کا اور دیگر چیزوں کا معاملات تو تیسرے مرحلے میں آئے گا کہ جب اتفاق رائے پیدا ہوگا, کیونکہ وفاق میں اگر کوئی چیز بنتی ہے تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کا تو معاملہ ہوگا. پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں, وہ میرا خیال زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ان لوگوں نے کن کن چیزوں کے مطالبات کیے ہیں حکومت سازی میں حصہ لینے کے حوالے سے. ایم کیو ایم کا اسٹانس بہت ہی واضح ہے, بہت ہی موقف کلیئر ہے, لیکن تھوڑا سا تکلیف دہ بھی ہے, کیونکہ ہمارا زیادہ تر ایشو پرٹین کرتا ہے صوبے سے, اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے پاس جو اختیارات ہیں وہ جو ہے وہ رول کر رہے ہوتے ہیں ڈومیسٹک لوکل میٹرز کے اوپر. تو ہمارے لیے ہے سچویشن, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا, جب یہ اتحاد وجود میں آئے گا مرکز میں, تو وٹ اباؤٹ دا پروونس, سندھ حکومت میں بھی آپ اتحاد میں چلے جائیں گے یا وہاں پر آپ اپوزیشن کریں گے اور مرکز میں آپ حکومت؟ ہماری کوئی اس حوالے سے بنا بات چیت ہوئی ہے, نہ ہی ابھی ارادہ ہے, نہ ہی کوئی ڈائیلاگ ہوا ہے. ابھی تو گفت و شنید ڈائیلاگ جاری ہے نا, اور ابھی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو رابطہ کمیٹی کی میٹنگ بھی جاری ہے ہماری, جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یا جو لارجر کینوس کے اوپر جو کنسنسس ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو فارمولا ڈیولپ ہو کر آ رہا ہے, وہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو بیسٹ ون ون سچویشن نکالنے کے لیے جو بھی سچویشن سامنے آتی ہے, ہم اپنے ان مطالبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے بات بڑھائیں گے. پھر صحیح, میرے ساتھ ہی رہیں. اظہر صدیق صاحب, علی امین گنڈا پور کیوں, وائی؟ اچھا, میں صرف ایک بات کا جواب دے دوں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت تیزی نہیں کرے گی, لیکن نظر آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا واضح ہے. دیکھیں آپ سمجھیے, چین آف ایونٹ سمجھیے گا. پہلے شہباز شریف پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہی زبان بولتے ہیں, اس کے بعد ایکس سروس مین والے آ جاتے ہیں, اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب آ جاتے ہیں. اچھا ہے, انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا. ہماری طرف سے اگر دیکھیں ہم انکار کر رہے نہیں کر رہے بھئی, آپ بیٹھ کے میٹنگیں کریں, اور چاہتے ہیں اگر ملک کو آگے لے کے جانا. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بہت بڑی, سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اور جو زیادتی انہوں نے آواز اٹھائی ہے پیپلز پارٹی نے ہمارے لیے بہت آواز اٹھائی ہے خانمان اس حوالے سے. لیکن جو یہ طریقہ سیاست چلا ہے, لگ یہی رہا ہے کہ اس ملک میں یہ سول ڈیموکریسی کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہ چاہتے یہی ہیں کہ اسی طرف حالات رہیں اور وہی زیادتیاں ہوتی رہیں. تو ان کی مرضی ہے, انہوں نے نہیں سیکھنا, اپنی مرضی ہے. آج بھی جانا چاہیں نا تو اس ساری حکومت کا, یعنی ابھی اندازہ لگائیں کہ کل جو ملاقات ہوئی, ہمیں پتہ ہے کہ صدر وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ جو ہیں جناب, تو آپ ان کے ساتھ مل کر اٹیمپٹ کر لیتے حکومت بنانے کی. آپ لوگوں نے بھی تو انکار کیا. میں نے سجیشن دی ہے, میری کوشش ہوگی کہ کل ملاقات بھی میں کر سکوں چیئرمین صاحب سے. میں نے یہ سجیشن دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے, لیکن اگر ہم مسلم لیگ نون جیسی جماعتوں کو کہ جن کا کام ڈکٹیٹرز کے ساتھ چلنا, ان کا ایجنڈا لے کر چلنا, ان سے اگر جان خلاصی کرنی ہے تو ہمیں جمہوری روایات کو آگے لے کر جانا ہوگا. اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پوری پازیٹیو کوشش ہے ہماری نیگیٹیوٹی کو بھی وجہ ہے کہ ہمارا ایک پرنسپل بیانی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہم نہ ملیں. ہم یہ, لیکن اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ کرپشن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, باقی چیزوں پہ کوئی سب پہ پرنسپل سٹینڈ چلے گا, تو پاکستان تحریک انصاف کو شاید بہرحال یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے اور جماعت نے کرنا ہے. دوسری بات ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, دیکھیں وہ اس وقت ہمارے لیے سب سے اچھی چوائس وہ تھے, تو ان کی قربانیاں بہت ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا. ہم تجربے کر چکے ہیں پرویز کھٹک کی شکل میں, محمود خان کی شکل میں, تو اس سے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہمارے لیے نہیں تھا کہ جو وفادار رہا ہے, اتنے مشکل وقت میں وفادار رہا ہے, اس لیے ہم نے ان کا نام تجویز کیا. صحیح, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنا طرز ہے, وہ اپنے طور کے اوپر کر رہے ہیں اس چوائس کے اوپر تنقید, لیکن دھیمے مزاج کا شخص اور تند و تیز مزاج کا شخص جو ہے, یہ جو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, جب وہ سٹیئرنگ کے اوپر بیٹھے ہوں گے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید علی امین گنڈا پور جب ہوں گے تو وہاں پر خیبر پختونخوا میں پھر اب جو ان کے مخالف ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے.
دیکھیں ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا عیسیٰ نقوی صاحب، ابھی قبل از وقت کہنا ہے. قربانیاں دی ہیں، یعنی ہم کو ایسا بتا پٹھا دیں، ہم نے تجربے نہیں کر لیے، ہم نے عثمان بزار سے بھگت نہیں لیا، ہم نے پرویز خٹک سے نہیں بھگت لیا، اس لیے ہمارے موجودہ حالات میں دی بیسٹ چوائس ہے جی ہماری بیسٹ چوائس ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اور ان الیکشنز کے حوالے سے اب فارم 45 لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے، آن گراؤنڈ جو رپورٹرز موجود تھے انہوں نے رپورٹ کیا پاکستان کے انتخابات میں بہت سنگین بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. لیکن ابھی ہمارے پاس پیپر پہ جو چیز موجود ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا تحریک انصاف نے انتخابات کے نتائج کو مسترد نہیں کیا، آپ لوگوں نے ان کو قبول کر لیا ہے. لیگل بیٹل آپ کی کیا ہوگی عالمی سطح کے اوپر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں ہم نے کب کہا کہ ہم نے سارے انتخابات کو منظور کر لیا ہے؟ ہم نے بالکل منظور کیا. فارم 45 فارم 47 48 49 تک ہم جتنے فارم ہیں، جو کچھ ہوا یہ 70 کے قریب ہماری سیٹیں جو ہیں جو چھینی گئی ہیں ہم سے، ہماری 2/3 اکثریت، اور ہم اپنی 2/3 اکثریت لے کر رہیں گے اس میں. اور یہاں ہمارے پاس اتنی ایویڈنس کٹھی ہو چکی ہے جو پٹیشن کی شکل میں بھی ریسنٹلی ایک میں نے ابھی ایک کیس کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. کاموکی سے تعلق ہے ان کا، چودھری محمد یوسف صاحب ہیں، PP 35 سے ہے. ان کو بٹھانے کے لیے کیا کیا گیا؟ جعلی پرچے کیے گئے، بتایا گیا جناب ریٹائر ہو رہے ہیں، پھر پرچے سارے آئے، ہائی کورٹ کورٹوں نے کویٹ کیے، اور پھر ہم وہ باقاعدہ الیکشن لڑا، پھر وہ جیت گئے. ان کو ہرانے کے لیے فارم 45 تبدیل کر دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور ہر سٹیج پہ لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سارے معاملے میں. اور اب پوری دنیا کے اندر مذاق اڑ رہا ہے. اپنا انڈیا میں کالم میں پڑھ رہا تھا تو میں تو خود بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ یعنی آپ اندازہ لگائیں ان الیکشن کے اوپر مبارکباد کس بڑے ملک نے دی ہے. سر انٹرنیشنل میڈیا پڑھنا چھوڑ دیں، اگلے 10 دن کے لیے ٹینشن کم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی، اور یہی مشورہ میرا خیال ہے پورے پاکستانیوں کے لیے. اب ریحان ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک ویک گورنمنٹ فارم ہونے جا رہی ہے، ایک ویک کولیشن جہاں پر اتحادیوں کو جوڑ کے رکھنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں. یہ جو گرمی ہے، اس گرمی میں ابھی مارچ کی 9 تاریخ سے IMF کے ساتھ آپ کی گفتگو شروع ہو جائے گی، پھر نئے پروگرام میں جانا ہے، نئی شرائط آئیں گی، بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور بجلی کے پہلے 2 بل وہ کیا کریں گے؟ یہ حکومت کیسے مسائل سنبھالے گی؟ دیکھیں تقریباً 1.5-2 سال پہلے جس طریقے کا اکنامک کرائسس ایمرج ہو کر آیا، اور وہ بیل آؤٹ پیکج IMF کا اور IMF کی شرائط کا پورا نہ کرنا، کچھ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس میں کچھ انہوں نے ترتیب بتائی تھی کہ وہ ایک ایفیکٹ رہا نا گزشتہ کئی ماہ کا، اور اس ایفیکٹ کے ذریعے عوام کو ہی الٹیمیٹلی اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں جس ملک کی سسٹینیبل پالیسیز نہیں ہوتی، 5 ایئرس 10 ایئرس پلان نہیں ہوگا، تو وہ سسٹینیبلٹی کی طرف تو دور جائیں گے. ہم تو ایڈہاکزم کے اوپر جا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت سازی ہو ایڈہاکزم کے اوپر، یا کولیجن گورنمنٹ ہو ایڈہاکزم کے اوپر، یا اکنامک پالیسیز ہوں. انفارچونیٹلی وہ جو سسٹینیبل پالیسیز کی امپلیمنٹیشن تھی وہ صرف مشرف صاحب کے دور میں ہی دیکھی گئی، اس کے بعد نظر نہیں آئی. کاش کہ اس طرح کی کوئی پالیسی ڈیولپ ہو، جو کہ نظر نہیں آ رہی بدقسمتی سے، جس میں آپ لوکلائز اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی بات کریں، گلوبل اکانومی کو کے طرز کے اوپر. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اس طرح کی بہتری نظر آئے گی فوری طور پر، کیونکہ یہ تو اگلے ٹینیور میں نظر آئے گا. ریفلیکٹ آج اگر آپ کریں گے کوشش تو کل اگلے ٹینیور میں اس کی ریفلیکشن ہوگی، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ اس کو کنٹینیوٹی میں لے کر چلیں. اب یہاں پر حکومت کا، سیاست کا، ریاست کا یہ معاملات ہی ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں آپ اور ہم، تو چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی. اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس غریب کے گھر میں روٹی نہ ہو، جو اپنے بچے کو بھوکا دیکھ رہا ہو، اور بہت سارے ابھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کی کریڈیبلٹی عوام کی ختم ہو جائے گی. اور ایک آخری چیز دیکھیں، یہ ہمارے انٹرنل معاملات سیاسی جو بھی ہیں، اس میں کسی بھی صورت میں بیرونی انفلوئنس کو ہمیں برداشت کرنا ختم کرنا ہوگا. چاہے وہ دشمن کا کام اگر ہم گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں تو دشمن کو دشمنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو تالی بجانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے صرف. تو ہماری بربادی دیکھنے کے لیے بہت سارے ایسے ریحان ہاشمی صاحب آئی ایم سوری، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب، کیسر شریف صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب، دونوں کام کرنے ہوں گے ہمیں.
اپنا ہاؤس بھی آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے اور بین الاقوامی پریشرز جو ہیں ان کو پس پشت رکھنے کی ضرورت ہے. جو حکومت قائم ہونے جا رہی ہے امید ضرور یہ کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کے مسائل پر فوکس کرے گی بجائے اس کے کہ اپنے اپوزیشن اپنے مخالفین سیاسی مخالفین کے اوپر اپنا تمام تر فوکس رکھے. لیکن یہ جو حکومت جس طریقے سے بن رہی ہے اللہ خیر کرے, یہ گرمیاں کیسے گزریں گی دیکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.